बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बरवक्त टीवी के प्रोग्राम हमारे सितारे में आपका मेज़बान एक बार फिर ज़ोएब नासिर हाज़िर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप खुश हैं और खैरियत से हैं। नाज़रीन, आज ये एक नया सितारा हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है, यानी इंटरनेशनल अवार्ड भी हासिल किया है और नेशनल अवार्ड भी उन्होंने हासिल किया है। नाज़रीन, मैं उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। उनका नाम है इज़्ज़तुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम इज़्ज़तुल्लाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। और आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह के एहसान है। बिल्कुल ठीक ठाक। इज़्ज़तुल्लाह साहब, पहले आप अपना तारुफ कीजिएगा, फिर हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी मालूमात लेते हैं, फिर अपने नाज़रीन को भी बताएंगे। जी, मेरा नाम इज़्ज़तुल्लाह है, चिराग एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी का बानी और चेयरमैन। 2017 से ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इनके लिए काम कर रहा हूँ। हमने जब ज़्यादातर काम किए हैं साइड एरियाज़ में क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर, ट्रांस कम्युनिटी के लिए, पीपल विद डिसेबल के लिए, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए काम करना, और इक्वल राइट्स के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। गर्ल्स एजुकेशन के लिए हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। इज़्ज़तुल्लाह, ये बताइएगा कि आपकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, चिराग फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इसका संग बुनियाद आपने कब रखा, ये कब शुरू हुई, और आप उससे पहले वाली ज़िंदगी भी आप अपने बारे में बताइए कि उससे पहले आपकी ज़िंदगी क्या थी? चिराग एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी 2017 में हमने इस इदारे का बुनियाद रखा। उससे पहले की जो थोड़ी बहुत जद्दोजहद है वो ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ। वालिदैन का सपोर्ट था तालीम के हवाले से, और 9-10 कराची से किया, कैडेट कॉलेज से, उसके बाद फिर पंजाब कॉलेज चला गया, एंड फिर यूनिवर्सिटी पेशावर से मास्टर्स कर लिए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। अब बाहर की दुनिया देख के मुझे ये आइडिया था कि बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे, एक प्लेटफॉर्म नहीं था। तो फिर हमने इस इदारे का बुनियाद रखा। इसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने 3000 बच्चों को स्कूल में एनरोल कराया। अच्छी बात। ये एक इनिशिएटिव था, क्योंकि आज भी बलूचिस्तान में 65% चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल्स। और अगर बात की जाए साइड एरियाज़ की, तो देहाती इलाकों में जस्ट 2% गर्ल्स आर लिटरेट। तो ये वो फिगर्स हैं जिसके लिए हम सोच रहे थे कि एक प्लेटफॉर्म बनाएं और उसके ऊपर प्रॉपर काम कर सकें। तो ये एक उसके पीछे एक इनिशिएटिव तक इदारा बनाया था। ज़बरदस्त। यानी कि आपने इक्वलिटी और इक्विटी दोनों के ऊपर आपने काम किया, और उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताइएगा कि ये संग बुनियाद आपको अपने दोस्तों ने बताया कि इसका संग बुनियाद रखना है, ये कब रखा आपने? 2017 में हमने इदारे का बुनियाद रखा, और ये मेरा अपना एक सोच था। फिर 2-3 दोस्त को बिठा के उनके साथ चीज़ डिस्कस की गई। उस टाइम मैं एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस एंड साइंटिफिक स्टडीज़ में एज अ टीचर पढ़ा रहा था। तो कुछ बच्चे मेरे पास आते थे, वो कहते हमारे पास किताबें लेने के पैसे नहीं है, स्कॉलरशिप के लिए पैसे नहीं है। तो वहाँ से फिर ये आइडिया मेरे माइंड में है कि अब हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं कि इन बच्चों को ज़रूरत ना पड़ेगी वो हमारे पास आ जाए। हम खुद आइडेंटिफाई करें सोसाइटीज़ में जाके, फिर इन बच्चों को जो है ना एसेस करें और वो आए तालीम हासिल कर लें। तो ये आपकी इतनी ज़्यादा एजुकेशन है और आपने माशाल्लाह बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है। अब तक आपने कहाँ कहाँ काम किया है? ये जो, और दूसरा सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि NGO जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये ज़्यादातर ऐसे बहुत सारे काम भी कर रहे होंगे, और बहुत सारे जो है ये भी सोच है कि वो अपने मफाद के लिए काम करते हैं। मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ हैं, मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ के मुताबिक मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, और कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्होंने बहुत काम करके दिखाया। आप इस बारे में क्या कहेंगे? चिराग एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी शायद बलूचिस्तान में मैं कहूँ, या मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में वाहिद वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमने एग्जेक्टिव मेंबर्स जो हमारे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उसमें हमारे साथ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी है। हम ये क्लेम करते हैं कि हमारे साथ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पीपल विद डिसेबल के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर डेजिग्नेशन लेवल पे हम उसको नहीं लाते, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते, उनको होता है कि आप ऑनरशिप नहीं देते। तो अल्हम्दुलिल्लाह चिराग वेलफेयर सोसाइटी ने बाकायदा ऑनरशिप दी है इन सबको। और उसके अलावा अब हमने जो भी काम किए हैं साइड एरियाज़ में, वो थ्रू डॉक्यूमेंटेशन, और फिर एक सबसे बड़ी बात ये है, हमारे काम के तवस्सुत से इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें जानता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमें अवार्ड्स दिए। अगर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अब भी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं कि उनको नेशनल लेवल पर भी वो पज़ेराई नहीं मिली। बहुत कम अरसे में, बहुत कम एज लेवल पे मैंने इस इदारे को बहुत बड़े लेवल पे लेके गया हूँ।
تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گا, شاید آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اگر میں اس لیول پہ کام کروں تو اٹ مینس دیٹ کہ میں نے سارا کام بالکل کلیئر اور صاف کام کیا ہے. اور یہ ہے کہ ادارے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اونچ نیچ, مگر ہم نے صرف اور صرف لوگوں کی وہ ضروریات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سوسائٹی کے لیے کام کیا. میں بہت ہی مجھے خوشی ہوئی, ریسنٹلی ایک پروگرام ہوا تھا بلائنڈ انٹرنیشنل ڈے کے حوالے سے, اور آپ کے بارے میں مجھے کافی دوستوں نے بتایا بھی تھا کہ عزت اللہ صاحب یہاں پر ہیں, ان کے ساتھ ملاقات کیجیے گا. اور ایسی بائی چانس ملاقات ہو گئی, چاہے کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق تھی, ایک ذریعہ بن گیا آپ سے ملاقات کا, اور مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی آپ کے ساتھ وہاں پر ملاقات ہوئی میری. اور جو ایوارڈ وہاں پر اور جو انعامات تقسیم کیے گئے اور جو وعدے بھی کیے گئے ان کے ساتھ انشاءاللہ وہ ضرور پورے ہوں گے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ویسے تو بہت سارے گورنمنٹ کے ادارے بھی ہیں جو جس طرح بیت المال ہے, اور اس کے علاوہ جو بہت ساری جو ہے دوسرے بھی سماجی جو ہے ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں. آپ کے ذہن میں یہ چیز کیوں پڑی کہ میں ایک الگ سے ایک انسٹیٹیوشن کھولوں گا اور ان کے لیے کام کروں گا؟ یا وہ کام نہیں کر رہے تھے جو میرے مائنڈ میں تھا. اگر وہ شاید کر رہے تھے, دیکھیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز یونائٹڈ نیشن کے گولز 17 گولز ہیں, 2015 سے اس کے اوپر کام ہو رہے ہیں. اس سے پہلے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز تھے, ٹھیک ہے, جس کے اوپر بنگلہ دیش نے اچیو کیا, پاکستان نے اچیو نہیں کیا. تو کوئی نہ کوئی راستہ تو ہوتا کہ کیوں کوئی نہ کوئی خلل تو ہوتا کہ ہم اس ٹارگیٹ کو اچیو نہیں کر سکتے تھے. پھر پاکستان لیول پہ میں نے بہت سی چیزیں یہ نوٹ کی کہ ہم جو کوالٹی ہوتی ہے نا اس پہ نہیں اترتے. جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہوتا ہے, جو چیزیں دنیا ابھی اڈاپٹ کر رہی ہے وہ چیزیں نہیں تھیں. تعلیم اٹھائیں, باقی بہت سی چیزیں اٹھائیں, ٹیکنالوجی سے ہم بہت دور ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ ماڈرنزم کی طرف ہم چلے جائیں, اور اس کے لیے ایسا ادارہ ہو کہ آج کل کے ایجوکیشن کو سمجھا جائے, نہ کہ آپ جو 40-50 سال پہلے یا 100-200 سال, ایک صدی پہلے کی بات, وہ چیزیں ہم نہیں کر رہے تھے. اس وجہ سے میں نے آرگنائزیشن بنایا کہ میں خود انڈیپینڈنٹ ہو کے کام کر سکوں. باقی اداروں کے ساتھ میں نے والنٹیرلی بہت کام کیا ہے, مگر وہ خود بھی اس اسٹینڈرڈ کے نہیں تھے اور ہمیں بھی نہیں چھوڑ رہے تھے, کیونکہ آپ والنٹیئر ہیں, ظاہر سی بات ہے. تو پھر انڈیپینڈنٹ میں نے ادارہ بنایا, الحمدللہ اس کے اچیومنٹس ہیں, اور انشاءاللہ آگے امید ہے کہ جو تعلیم کا اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل لیول پہ ہوگا وہ انشاءاللہ افغانستان میں بھی ہوگا. تو آپ نے یہ جو ڈسیبل لوگ ہیں, جو مارجنلائز گروپ ہے ہماری سوسائٹی کا, ان کے لیے جب آپ نے کام کرنا شروع کیا تو آپ کو کوئی مشکلات پیش آئی؟ مشکلات تو ضرور, وہ ایک کامیابی کی ایک کڑی ہے, ایک سیڑھی ہے. جب تک وہ مشکلات نہیں ہوں گے شاید آپ کو وہ سبق نہ ملے, آپ اتنا گرو نہ کریں. مشکلات اسٹارٹنگ میں بھی تھے, بہت ساری کمیونٹیز نے کافی پوائنٹس ہائی لائٹ کی, یا پھر وہ حقیقت سے ناآشنا تھے, حقیقت کے بارے میں پتہ نہیں ہوتے تو وہ الزامات لگاتے تھے. مگر الحمدللہ ہم نے سب کا سامنا بھی کیا اور ان مشکلات سے نکل کے ہم نے کام کیے. اسٹارٹنگ میں یہ تھا کہ والدین پیرنٹس بھی بولتے تھے کہ بھائی ایک نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے, اس میں کوئی سیلری نہیں ہے, یا کوئی آپ فیوچر کا تعین نہیں کر سکتے. جب آپ کا فیوچر کا تعین نہیں ہے تو پھر آپ کس طرح کام کرتے ہیں. اور اسٹارٹنگ میں تھوڑی بہت یہ کہ فیملی سے چپکے سے پھر ہم نے یہ سیٹ اپ چلایا تھا, کام کر رہے تھے. اور پھر وہ وقت آیا کہ فیملی نے کہا کہ بھائی ہم فل سپورٹ آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ ہم نے پھر ان کو ایک انٹرنیشنل لیول پہ اپنا لوہا منوایا تو ان کو پتہ چل گیا کہ نہیں اب یہ اپنے صحیح ٹریک پر ہے. تو جب آپ کبھی کبھار آپ سے لوگ مثال آپ کے باتوں سے وہ ایگری نہیں ہوتے تو پھر آپ ان کو دکھائیں, ان کو کر کے دکھائیں, کر کے دکھایا. تو ہم نے کر کے دکھایا تھا. تو الحمدللہ اب ماشاءاللہ یہ جس مقام پر آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ان کو گھر والوں کو کنوینس کرنا پڑتا ہے, ان کو بتانا پڑتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں. پھر وہ یہ پوچھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہے, آپ کو رزلٹ کوئی ملا, لیکن ٹائم لگتا ہے, وقت لگتا ہے, لیکن آخر اس کا رزلٹ آ جاتا ہے, اور اس مقام پر آپ ابھی پہنچے. یہ جو مقام آپ نے حاصل کیا, انٹرنیشنل ایوارڈ آپ نے حاصل کیا, اور آپ وہاں تقریباً آلموسٹ آئی تھنک 20 سالوں کے بعد کسی کو یہ جو ڈائنا ایوارڈ ہے اس کے لیے آپ سلیکٹ ہو گئے اور وہاں پر گئے. بہت سارے ایوارڈ آپ نے حاصل کیے. تو آپ کو جب فرسٹ ایوارڈ آپ کو ملا تو وہاں پر آپ کی خوشی کا اظہار کیا تھا؟ آپ ایموشنل ہو گئے یا خوش ہو رہے تھے؟ کیا وہاں پر کیا ایک فیلنگس آ گئی؟ بچپن یاد آ گیا تھا, وہ کلاسز, وہ کلاس فیلو یاد آ گئے تھے آپ کو؟ 2021 رمضان کا مہینہ تھا جب مجھے ای میل آیا تھا. ای میل ایسا ہے کہ دوست کو ای میل آیا تھا کیونکہ تھرڈ پارٹی آپ کو نامنیٹ کرے گا, آپ خود نامنیشن نہیں کر سکتے. یہ پروسیجر ہے لیڈی ڈی این اے ایوارڈ کا. مجھے ای میل آیا تھا کہ آپ کا سلیکشن ہو چکا ہے, اور اس رات میں نے تراویح کے لیے بھی نہیں گیا, لیٹ ہو گیا تھا.
میں بار بار وہ میسج دیکھ رہا تھا کہ یہ واقعی صحیح ہے میرا نام ہے یا کسی اور کا نام ہے. وہ بار بار دہراتے پھر میں بعد میں یہ ریئلائز کی کہ نہیں آپ کا نام آیا, آپ کا نام. تو اس کے پیچھے پھر میں دیکھتا تھا کہ اس کے پیچھے 5-7 سال کا جو ہے نا بہت بڑا ایک ٹینور گزرا ہے. ہم نے بہت تکلیفیں برداشت کی, ادارے کے لیے بہت کام کیے. اور لیڈی ڈیانا ایوارڈ جب مجھے ملا اس کے بعد میرا فرسٹ انٹرویو تھا ایکسپریس چینل پہ, باقی بہت سارے نیوز چینل پہ ہمارے انٹرویو ریکارڈ ہو گئے. تو یہ تھا کہ خوشی بہت تھی کہ ہم نے واقعی کام کیا, اس کا صلہ اللہ پاک نے دے دیا. اس کے بعد پھر دوسرا انٹرنیشنل ایوارڈ کے لیے نامینیشن آیا تھا, انوویٹو ایجوکیٹر ایز اے چینج میکر ایوارڈ, یونائٹڈ نیشن یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں تھا یہ ایوارڈ. اور اس کے بعد پاکستان آرمی نے بلایا تھا, پرائڈ آف پاکستان ان فیوچر. تو جب آپ کو ملکی ادارے آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے کام کیے. یہ الحمدللہ کچھ اچیومنٹس تھی جن سے ادارہ بھی ماشاءاللہ بھی فخر کر رہا ہے. میں خود اس چیز پہ خوش ہوں کہ ہم کام کیے تو کام کا صلہ اللہ پاک نے کیا. بالکل, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو ایسے ہی کامیابی عطا فرمائے اور ایسے ہی آپ لوگوں کی خدمت کرتے رہیں. یہ بہت خوشی ہوتی ہے جب ہماری یوتھ جو ہے اس طرح محنت کرتی ہیں ان لوگوں کو. لیکن بس یہ ہے کہ کچھ ہارڈشپس ہوتی ہیں, ہمیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے اور ہمیں گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ باتیں تو بہت ساری ہیں اور آپ نے بہت ساری اچیومنٹس کے بارے میں بتایا, اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو رہ گئی ہیں کیونکہ وقت کی کمی ہے. اگر ہمارے پاس زیادہ وقت ہوگا پروگرام کا تو ہم اس سے زیادہ انشاءاللہ آپ کو بلاتے رہیں گے اور آپ کے جو پروجیکٹ ہیں ان کے اوپر بھی ہم ڈسکس کرتے رہیں گے انشاءاللہ ضرور. لاسٹ میسیج ہمارے یوتھ کو دیجیے گا کہ ان کو اپنی لائف میں کیسے اہم رکھنا چاہیے, اس پر کنسسٹنسی کس طرح رکھنی چاہیے اور وہ آگے بڑھتے رہیں. دیکھیے سب سے مین پوائنٹ ہے وہ میرا یہ ہے کہ جتنی بھی نوجوان ہیں بلوچستان میں کام کر رہے ہیں, پاکستان میں کام کر رہے ہیں, ہم بہت شارٹ ٹرم گول ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ہم شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ آج میں نے کام سٹارٹ کیا بس مجھے کل کامیابی ملے. بہت سارے بندوں نے, بہت سارے لڑکوں نے آرگنائزیشنز بنائے ہیں صرف یہ دیکھی کہ عزت اللہ نے لے لی, ڈیانا ایوارڈ لے لیا, ہم آج ادارہ بنائیں گے کل کو ہمیں بھی یہ اپریسیشن ملے گی. تو ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ 2 دن کا پروسیس نہیں ہے, آپ اپنے گول کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اللہ پاک آپ کو مقام دے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل دنیا اوپن ہے, آج کل ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کا دور ہے, دنیا گلوبل ولیج صرف بلوچستان میں نہیں کہ ہم کچھ جاب سیلریز کے پیچھے بھاگیں کہ سیلریز نہیں ہے, جاب نہیں ہے اور ہم کیا کریں گے. بہت سارے بچے یہ ہے کہ میٹرک پاس یا ایف ایس سی پاس یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹس, ایم فل لیول کے اسٹوڈنٹس میں ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے. تو وہ کاؤنسلنگ کے حوالے سے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فیوچر میں کیا کریں گے, کچھ ہے بھی نہیں, بلوچستان میں تو اپارچونیٹیز بھی نہیں ہے, گورنمنٹ کے پاس کچھ ہے نہیں, ہمارے لیے وہ اسپیس کریٹ نہیں کیا انہوں نے. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے آپ کے لیے اسپیس کریٹ کی ہے, ابھی آپ کی مرضی کہ آپ کیسے اس کو اویل کر سکیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ سرچ کر لیں, دنیا اوپن ہے آپ کے لیے اور آپ کے اسے کا ورک اللہ پاک نے دنیا کے ہر کونے میں رکھا ہوگا, مگر وہ تلاش کرنا آپ کے ہاتھ میں. ہم تلاش نہیں کرتے ہیں اور اپنے اسکلس کو پالش نہیں کرتے. جو مارکیٹ نیڈ بیسڈ اسکلز ہیں نا وہ ہمارے پاس نہیں ہے. جب آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے اٹھ کے آپ کسی بھی ادارے سے تعلق ہو آپ کا یا کسی بھی جگہ پہ آپ کام کر رہے ہیں, تو ہم جب مارکیٹ جاتے ہیں, جو مارکیٹ جو اسکلز مانگتا ہے وہ آپ کے اندر نہیں ہے. جب وہ نہیں ہے, آپ ایز اے جرنلسٹ جائیں, جب آپ کے اندر وہ گٹس نہیں ہوں گے تو آپ کو کوئی ادارہ نہیں اٹھائے گا. آپ ایز اے انٹرپرینور جائیں, آپ کے اندر اسکلز نہیں ہوں گے, انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو آن نہیں کرے گی. تو وہ چیزیں ہیں کہ آپ ایک دفعہ دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کیا چیز مانگ رہے ہیں, آج کل دنیا کا کیا ٹرینڈ ہے, کون سی اسکلز ہیں جس کو پالش کرتے ہوئے ہم آگے جا سکیں. تو اپنے اسکلز کے اوپر کام کریں, دنیا اوپن ہے آپ لوگوں کے لیے. بالکل, بہت اچھی بات کی, آپ کا بہت شکریہ, آپ یہاں پر آئے اور ہمیں قیمتی وقت دیا. ناظرین, تو آپ نے عزت اللہ صاحب کو سنا اور ان کی باتیں سنی, اور ضرور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان سے موٹیویشن لی ہوگی اور ان سے بہت بڑا سبق لیا ہوگا. تو ناظرین, کبھی بھی زندگی میں گیو اپ مت کیجیے گا اور ایسے ہی چلتے رہیں اور انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے اس کا حاصل آپ کو ضرور عطا فرمائے گا. ناظرین, مجھے, میری ٹیم کو, میری پروڈیوسر صاحب کو اور اجازت دیجیے گا, زہیر ناصر کو. اللہ آپ کا نگہبان.